دوسری بات نصیحت جو درجے استحباب بھی ہے، اس باب میں نصیحت یہ ہے اللہ پاک نے آپ پہ یہ بڑا احسان کیا ہے کہ اب تک دنیا کے تمام مشاغل سے آپ کو فارغ رکھ کر کے علم دین میں تحصیل حدیث قرآن میں لگا، اور اللہ کا یہ بھی ضابطہ ہے کہ جس نعمت کی قدر ہوتی ہے اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ جہاں جگہ اللہ پاک نے انسانوں کو جو توانائیاں دی ہیں، دل کی، دماغ کی، اعضاء اور جوارح، ان توانائیوں کو اگر وہ سامنے لاتا ہے، استعمال کرتا ہے، ان توانائیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہر چیز میں اس دماغ کی نعمت کو اگر استعمال نہ کرے ذہن منجمد ہو جائے، اور اگر وہ اس کو استعمال کرے تو درجہ بدرجہ رفتہ رفتہ اس کے ذہن دماغ میں باریکی پیدا ہوتی چلی جائے، لا یحل گلچیوں کو بھی وہ سلجھانے نہیں۔ اس لیے اس کی قوتیں جتنی استعمال ہو رہی ہے، اللہ کے دین نعمت بندہ استعمال کر رہا ہے، قدر کر رہا ہے، اللہ اس کو اضافہ کرتے چلے جائیں۔ اور اگر کوئی آدمی آنکھ اللہ کا دے رکھا، اسے رکھ دے، ہدایت بلائے نہ، 4-6 مہینے کے بعد یہ منجا ہو جائے، کام کرنا چھوڑ، یہ قدرت کا نظام ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر وہ بروئے کام لائے گا اور کامیابی بھی اللہ پاک نے دیا، یہ اللہ کی نعمت کو اس نے قدر، اللہ اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اور اگر استعمال نہیں کیا تو اللہ پاک نعمت کو ضائع کر رہا ہے، تجھے مزید کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا دیا وہی سامان نہیں سکا، مزید کیوں دے دے گی؟ تو اللہ پاک نے اب تک آپ کو کسی کو 25 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو 18 سال، اب تک دنیا کے تمام مشاغل سے، تمام مصالح سے آپ کو الگ کر کے تحصیل دین کے لیے اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ لگا دیا، قرآن و سنت کے لیے لگا دیا۔ اب آپ فراغت کے بعد اس نعمت کو اگر استعمال کریں گے، اس کی قدر کریں گے، اس نعمت کی دنیا میں بھی اضافہ ہوگا، آخرت کے اجر و ثواب اور روزوں کی مرتبہ میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی عظیم نعمت کی قدر کیجیے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فراغت کے بعد مدرسے میں لگ گیا اور ٹکا پانے لگا، ضروریات زندگی اس کی پوری ہونے لگی، وہ سمجھتا ہے میرا علم کام، میرا علم کام، سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر مدرسے میں نہیں لگا یا کسی مسجد کا امام مسجد نہیں بنا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا علم کام نہیں ہے۔ کام لکھے بھی نہیں ادا ہوگا۔ آپ نے دین سیکھا تھا اس لیے کہ تاکہ آپ دین لوگوں کو سکھلائیں، یہ
सारा ही सीखने के करीब है। कुरान हकीम पूरा का पूरा सीखने के करीब है। और हुक्म ये है बल्लुगु अन्नी वलो आए, एक बात भी अगर तुमने मेरी सीख ली है तो दूसरे तक पहुंचाओ या दूसरे को सिखाओ, दूसरे तक पहुंचाओ या दूसरों को सिखाओ। कुरान हदीस के तकीब नहीं होगा कि पढ़ने के बाद मदरसे में बैठ के पढ़ाओ। मदरसे में पढ़ाने का मौका हो गया, मौका हो गया, अब यह पढ़ा गए, लेकिन हम दीन की खिदमत को यहीं से मालूम क्यों समझें? दीन को हर शोबे में होना चाहिए, दीन के जानने वाले भी जिंदगी के तमाम शोबे में होना चाहिए, ताकि उन लोगों में लगे हुए लोगों को क्या कर सके, रहनुमाई कर सके। इसलिए आप जहां कहीं भी रहें और जिंदगी के इस शोबे में भी रहें, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि मेरा इल्म ज़ाया हो रहा है। आप वहां भी अपने इल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर में रहे तो भी घर के लोगों के लिए मुअल्लिम बन सकता है, उनको रोजमर्रा की जिंदगी सिखला सकता है, मसाइल बतला सकता है। इसलिए कुदरत की तरफ से जितना भी मौका मिल जाए है ना, आदमी उस मौके को गनीमत समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम शेखुल हदीस हो जाएंगे तभी दीन की खिदमत करेंगे, नहीं। हम घर के अंदर झाड़ू दे रहे हैं, उस हालत में भी हम क्या दीन की खिदमत कर सकते हैं। अपने कारोबार में लगे हुए वहां भी अपनी दीन की हिफाजत करके दूसरों तक दीनी बातें, हदीस और कुरान की बातें क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। कौलन भी अमलन। इसलिए गुजारिश ये है, नसीहत ये है कि ये कभी पर ध्यान बनाइए कि हमारे खिदमत दीन महदूद और महसूर रहेगी एक खास जहां दीवारी। इस्लाम किसी जहां दीवारी में महसूर नहीं। एक दूसरी बात ये है कि दीन का मरकजी नुक्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और कुफ्र ज़लालत का मरकजी नुक्ता दज्जाल है। इंसानों की बात कर रहा हूं मैं। इंसानों की दीन और इल्मी दीन का मरकजी नुक्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। दीन और उलूमी दीनिया इसी मरकजी नुक्ते के इर्द-गिर्द घूमेगी। और कुफ्र ज़लालत का मरकजी नुक्ता दज्जाल है। कुफ्र ज़लालत का मरकजी नुक्ता दज्जाल है। क्या नतीजा निकालो? हम मरकजी नुक्ता से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। दीन और उलूम दीन के मरकजी नुक्ता से हम हर साल, हर महीने, हर दिन, हर लम्हा उससे क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। ज़माना का छोटे को और कुफ्र शिर्क के मरकजी नुक्ता यानी दज्जाल, उसके ज़ुहूर से हम दिन ब दिन करीब होते जा रहे हैं। और मरकजी नुक्ता से जितने दूर होंगे उतना ज़ोर आएगा, और मरकजी नुक्ता से जितना करीब होंगे उतनी ही कुव्वत आएगी। तो ये फितरत का तकाज़ा है कि कुफ्र और शिर्क में फैलाव हो, उसमें कुव्वत और शिद्दत आए, इसलिए वो मरकजी नुक्ते से होता जा रहा करीब
دین علوم دینیہ میں جو آئے کمزوری آئے اس لیے کہ اپنے مرکزی نقطے سے کیا ہوتا ہے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ذاکرہ ہے کہ جو ضعیف ہے اسے زیادہ محنت کرنی چاہیے. ایک طاقتور آدمی ایک کام کو اگر آدھے گھنٹے میں کر سکتا ہے تو کمزور و ناتواں آدمی اسی کام کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں کیا ہے کرے. اس کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی, وسیع پیمانے پہ کرنی پڑے گی. تو ہم لوگوں کو اپنی اور اپنے نسل کی اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے, ان کے دین کے لیے, ان کے ایمان کے لیے پہلوں کے مقابلے میں فکری اعتبار سے کوشش زیادہ کرنی چاہیے. لیکن بارے تعالیٰ کی شان ہے کہ جو جتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی مدد اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اسی کو مدد کی زیادہ کیا ہے ضرورت ہے. تو ہم تھوڑی سی محنت کریں گے دین کے لیے, اشاعت دین کے لیے. اور میں نے بتایا کہ دین اور اشاعت دین گھر کے باہر مت تلاش کیجیے, گھر کے اندر ہی اپنے ساتھ ہر چیز کی ابتدا اپنے یہاں سے ہوگی ہے نا. اس سے ابتدا ہو, گھر والوں سے شروع ہو, گھر محلے سے شروع ہو, شہر سے شروع ہو, باہر جائیے رقم بدیش. سمجھ میں آئی بات؟ کام کرنے کے لیے اپنی ذاتی کچھ کم نہیں ہے. ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے اور بارے تعالیٰ ہمارے ضعف و ناتوانی کو دیکھ کر کے اس کے کہیں زیادہ قوت اور کہیں زیادہ برکت رکھ دیں. معلوم ہے کہ صحابہ جیسی محنت نہیں کر سکتے, ان جیسی قربانیاں بھی ہم دے نہیں سکتے. سمجھ گئے بات؟ لیکن جتنا ہمارے وسائل میں اتنا ہمیں کرنا چاہیے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم محکوم ہیں, مجبور ہیں, تو اس بندے سے اپنی ذات کو دے. اللہ کی قوت و طاقت اس نے نہیں دی. ہم کمزور ہیں, ہم ناتواں ہیں, ہم مجبور ہیں, محکوم ہیں, لیکن جس کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں وہ تو ناتواں نہیں ہے, وہ تو کمزور نہیں ہے. ہم اس کے لیے کیوں بدگمانی کریں کہ ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور باری تعالیٰ اپنا فرض نہیں ادا کر رہے. جتنا ہے آپ کے بس میں, ہمارے بس میں, ہمیں کرنا چاہیے. اب وہ تو ہندوستان میں اور ان جیسے ملکوں کی ابتدا پھیل رہا ہے. ہم اگر فلاں پہ تبصرہ کریں کہ وہ اس نے ایسا کر دیا, کبھی ہوگا یا بندے وہ تو شکر ادائی ہے, وہ تو کفر ادائی ہے, تو کفر ہی کی دعوت دے, کفر ہی کے طرف لوگوں کو بلائے. اس سے کیوں امید رکھتے ہو کہ مسجد کی حفاظت کرے, اس سے کیوں امید رکھی جائے تو مدرسے کی حفاظت کرے. وہ تو اس کا داعی نہیں, اس کا مشن ہی نہیں ہے. اس کا کافی ہے مسجد توڑ, مسجد بنانے والوں کی ذمہ داری ہے وہ مسجد بنائے. میں کہاں ہے مدرسہ ہو جا رہا تھا, مدرسہ آباد کرنے والوں کو کہاں وہ مدرسہ کیا کرے, آباد. سمجھتے ہیں جو لوگ دین کے مخالف ہیں ان سے دین کی موافقت کی امید رکھنا خیالی ہے نا. یہ تو بالکل جاہلانہ اور ناعاقبت اندیشانہ سوچ نہیں. ان کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں. ہم جتنا چیخیں گے چلائیں گے ان کو اور حوصلہ ملے گا, ان کو اور حوصلہ ملے گا. اللہ پاک نے جتنی بھی توانائی دے رکھی ہے اس ساری توانائی کو ہم ان کے مخالف رخ پہ لگا دیں گے اور پھر ہماری تھوڑی سی محنت ہے نا ان کے 1000 گنا محنت کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہو جائے گی. کرنے والی ذات اللہ, کرنے والی ذات اللہ. اس علم و یقین کے ساتھ اگر سوچنے کے لیے کہ جہاں رہیں گے دین
کا چلا 1000 طوفان کے اندر یہ چلاتے رہیں گے، ایک بار 1000 بار چلانا پڑے گا، سب سے اچھا رہے گا، چلائیں گے، وہ ہے کرنا ان کا کام ہے، وہ کریں گے جو ہمارا کام ہم کریں گے۔ اگر سے 1000 دوسرے مدارس کو ملا دیا جائے، کئی ہزار فارغین ہر سال فارغ ہوتے ہیں۔ اگر دیہاتوں میں، قصبات میں، جنگلات میں یہ بیٹھ جائے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے ایمان کی کیا کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، تو یہ ساری انتظار کی کوششیں کہ پانی پھر جائے گا، یہ دیا کبھی بجھا ہے نہ بجھے گا۔ اس لیے آپ کوشش کیجیے کہ جہاں بھی رہیں اس دنیا میں، آپ جہاں بھی لے جائے، کسی تعصب کا شکار ہوئے بغیر اور کسی واقعات کا شکار ہوئے بغیر جتنا بھی بن پڑے گا ہم دین کے لیے کریں گے، اور دین کی ابتدا سے دس دین کی ابتدا میں بھائیو سارے طوفان کا رخ مڑ جائے، سارے طوفان کا رخ مڑ، اور مسلمان اس کے لیے تو اس دنیا میں شک ہے ہی نہیں، دنیا کیا دیتی ہے نا، سب سے قیمتی شے ہمارے پاس تو جان ہی ہے نا، سب کے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے، جان ہے۔ اگر ہماری جان بھی اللہ کے راہ میں چلی جائے تو یہ ہمارے لیے شر ہے کہ کیا دیکھ رہا ہے دنیا ہمارا ہے نا۔ سارے ہندوستان کے سارے مسلمان اگر ایک طرف سے کھڑے کر کے گولی مار دی جائے سب شہید ہو، کیا بگڑا، کیا بگڑا، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ مسلم رب کعبہ کی قسم صحابہ کھاتے تھے جان دے کر دینے کے وقت ہے نا۔ تو یہ ہماری دنیا جس چیز کو ناکامی سمجھتی ہے، مال کا دیا، عزت سے دیا، جان کا دیا، ہمارے نزدیک یہ ضیا ہے ہی نہیں ہے، یہ ضیا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہے کامیابی ہمارے لیے۔ اور اللہ پاک نے کسی زمین کے اندر یہ طاقت نہیں پیدا کی ہے کہ مسلمان کے خون کو ہضم کر لے، نہیں ہو نہیں سکتا۔ جہاں مسلمان کا خون گرے گا ایک دن اسی مٹی سے مومن پیدا ہوگا۔ پاکیزہ لوگ، ناپاک لوگ نہیں مسلمان ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں، وہ خون ہے جسے اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ جس لوگوں کو، جس خون کو اللہ پاک قبول کر لے، کیا وہاں سے کفر نکلے گا؟ نہیں، ایمان نکلے گا۔ اور تاریخ پوری اس کی شاہد ہے، تاریخ پوری اس کی شاہد ہے۔ کتنے تاتاری میں کروڑوں مسلمان شہید کیے گئے، دنیا کی شاید ہی ایسا کوئی خطہ ہو جہاں مسلمان کا خون بہا نہ ہو۔ لیکن اسلام کا اس خونریزی کی بات پڑھتا ہے، وہی لوگ جو دشمن اسلام تھے وہی محافظ اسلام تھے۔ وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ فلاں پیر کا نتیجہ ہے، فلاں پیر کا نتیجہ نہیں، واللہ مسلمانوں کے جو پاک لہو زمین میں گیا تھا اس پاک لہو سے تیار ہو کر پاک، اس لیے اللہ پاک زمین میں اتنی طاقت نہیں رکھی ہے کہ مسلمان کے خون کو کیا کرے، ختم کر لے، نہیں، وہ رنگ لائے گا، نئے گلو نکلے گا اس سے، کس شکل میں نکلیں گے، جس شکل میں بھی نکلیں گے، ایمانوں کے اسلام کے دولت لے کے نکلیں گے، اور اسلام یعلو ولا یعلم، اسلام ہر حال میں بلند ہونے ہی کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے یہ اسلام کو بھیجا ہی ہے، دین کل سارے ادیان کے غالب آنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ غالب آتا رہے گا۔ ہمارے لوگ آتے رہیں گے، کبھی ادھر لوگ جائے، کبھی ادھر لے لے، لیکن ہوائیں سے اکھاڑ نہیں سکتے۔ ایک فصل کی زیادہ ہو جائے تو مسلمان نہیں مٹ گیا، اسلام نہیں مٹ گیا۔ انگریز بہادر جب آئے تو انہوں نے سمجھا تھا کہ ہندوستان سے اسلام مٹ گیا، مسلمان کیا ہو گیا، مٹ گیا، مٹا نہیں ملا۔ آج جو برسرے اقتدار ہے، اقتدار کی کرسی ہل جائے گی، ٹوٹ جائے گی، لیکن اسلام اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ باہر آ کے مسلمان خوف زدہ ہے، نہیں بابا
نہیں تو ہم تمہارے ان ترانیوں سے ڈر چھوڑ جائیں گے نہیں، جب تک ہمارے دل میں ایمان ہے خوف آ نہیں سکتا۔ ہاں ان کی نفسیات نہ ہو، کفر کی نفسیات کی کیا ہے وہ اس کی ذات میں خوف داخل ہے، اس کی ذاتی میں خوف داخل ہے، وہ پیڑ سے خوف زدہ ہو اس کے سامنے ڈنڈوت کر دے، سانپ سے خوف زدہ ہے اس کے سامنے ڈنڈوت کر دے، ارے ہر چیز کو دیکھ کر وہ ڈرتے ہیں، ان کے نفسی کفر کے نفسیات میں خوف ہے، اور خوف ہی کی وجہ سے وہ بیچارے بہادری کی وجہ نہیں بولتا، خوف کی وجہ سے یہ اس پہ حملہ کر دے، اس کے حملے سے بچنے کے لیے حملہ کر دے، تو خوف تھا فلاں کے حملہ کرنے کا، تب کیا ہے کیا نہ کرتا والی بات سمجھنے ہیں نا، ان کا حال تو یہ ہے، ان کی نفسیات میں ان کی ذاتیات کو خوف داخل ہے، اور غور کرو نا حکومت کی عدالت کی اور کی اور دین خطرے میں کس کا انہی کا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی ہمارا دین خطرے میں نہیں ہے، اس دین کے اندر اس کی ذاتی قوت ہے، اس کو خطرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس دین کے سائے میں جو آ جاتا ہے وہ بھی خطرے سے ہو جاتا محفوظ ہو جاتا ہے، اب ان کا دین خطرے میں ہے اور جو خطرے کی چیز میں جائے گا اس کے خطرے میں ہو جائے گا، جو تم نے اپنے علم سے حساب بنایا ہے جس دین کو وہ حساب ہی لگ جائے خطرے میں ہے، اس حساب میں رہنے والے کیسے خطرے سے باہر ہو جائیں، ہم جس حساب میں ہیں وہ حساب اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ مضبوط حساب ہے، کبھی وہ حساب ٹوٹ نہیں سکتا، ہمارا دین بھی محفوظ ہے، اس کے حساب میں رکھ کر ہم بھی کیا ہیں محفوظ ہیں، اور جس کو جن جان و مال کے ضیاء کو ضیاء سمجھ رہے اللہ اسے اپنے کا بنانے اور کو بھی سمجھ رہے، تو نصیحت بس ایک ہے، کبھی اپنے مٹنے مت دیجیے، ہم ہر حال میں دین سے جڑے رہیں گے اور حال میں ہم قرآن و سنت کی خدمت کرتے رہیں گے، زمانہ جیسا ہو حالات جیسا ہو ہم ہر حال میں اپنی ذات کے بجائے اللہ کی ذات سے زیادہ اعتماد کریں گے، یہی میری پہلی بھی نصیحت ہے، آخری بھی نصیحت ہے،